अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम में औरतों के हकूक़। मैं सब बहनों से भाइयों से बार बार यही अपील करती हूँ कि आप हमारे अदारे बिनते खदीजा को सपोर्ट करें, क्योंकि हमने ये दायरा इस्लाम में रहकर कदम उठाया है। हमारी ये कोशिश है कि हम मुल्क पाकिस्तान के निसाब में अव्वल ता पंजम और पंजम ता दहम जो है वो कुरान पाक का तर्जमा और नाजरा शामिल करवा सकें। तो जब तक ये पढ़ा जाएगा, हमें सपोर्ट करने वाले जो हैं वो इस कार खैर में हिस्सा डालने वाले जो हैं वो उनको भी इसका सवाब मिलेगा। एक एक हरफ की 10 नेकियां मिलेंगी और उनके लिए सदका जारिया बन जाएगा। कि यानी हमारी कोशिश ये है कि अव्वल ता पंजम जो है वो कुरान पाक का नाजरा और पंजम ता दहम जो है वो कुरान पाक का तर्जमा मुल्क पाकिस्तान के निसाब में शामिल हो, ताकि हर मर्द औरत जो है वो दीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारना यकीनी बनाए और उनको इल्म हो कि कुरान करीम में अल्लाह ताला के अहकामात कौन से हैं। जब मर्द औरत दोनों को ही पता होगा तो फिर हमारे माशरे में काफ़ी हद तक जो है वो दीन इस्लाम जो है वो उसकी दीन इस्लाम के दायरे में रहकर जो है वो ज़िंदगी गुजारी जाएगी। और यकीनन इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारी यही कोशिश है। लेकिन उससे पहले कि हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जिन अदारों को फंडिंग हो रही है वो भी हमारा साथ दें और जो हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी वो हमें सपोर्ट करें और हमारा साथ दें, ताकि इस कार खैर में आप भी हिस्सा शामिल कर सकें। और दूसरी बात यह है कि आप जो बहनों के नेक भाई हैं और बेटियों के जो बाप हैं वो ऐसा तरीके से जानते हैं कि औरतों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे अपने हकूक़ हैं औरत के जो अल्लाह ताला की कानून की किताब में शामिल हैं, लेकिन वो हमारे कानून की किताब में शामिल नहीं है। आप मेरा साथ दें और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। जब तक ये अदल इंसाफ कायम रहेगा उस वक़्त तक अगर हम मर कर दुनिया से चले भी गए तो हमारी कब्रों में भी हमें ये जो है इसका अजर मिलता रहेगा, इसका सवाब मिलता रहेगा। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की तमीर जो है वो शुरू करनी है, मदरसा बनाना है। मैंने काफ़ी अरसे से जो है वो जगह ख़रीदी हुई है मदरसे के लिए। मेरी जितनी हिम्मत थी, जितनी मेरी औकात थी, मैंने मदरसे के लिए जगह जो है वो ख़रीद ली है। अब वहाँ पर जो है मदरसे की तमीर शुरू करनी है और उसमें बेसहारा जो औरतें हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको साथ लेकर चलेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। जितनी मेरी अभी औकात है मैं बेवा औरतों को राशन वगैरह भी दे रही हूँ। तो अगर आप मेरा साथ देंगे तो हमारे इस इलाके में जितनी भी बेवा औरतें हैं या यतीम बच्चियाँ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे और ज़रूर बिल ज़रूर करेंगे। और जो मदरसा बनाना है वहाँ पर मैंने एक इदारा कायम करना है जहाँ पर लावारिस औरतें जो हैं, बेसहारा औरतें जो हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, मैं उनकी खिदमत कर सकूं। तो इस कार खैर में आप भी हिस्सा शामिल कीजिए, क्योंकि अकेला बंदा तो अकेला ही होता है, अकेला जो है वो कुछ नहीं कर सकता। मुझ में जितनी हिम्मत थी मैंने वो किया। अब आप लोगों को मैं ये अपील कर रही हूँ कि आप भी इस कार खैर में हिस्सा जो है वो शामिल करें। तो दायरा इस्लाम में रहकर औरतों को हकूक़ हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम दिलवाएंगे। और जो औरतें जिनको मजबूर होना पड़ रहा है, जो बहुत ही ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, हमारी कोशिश ये है कि इस्लाम में औरत जो है उसका हक ये है कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर रहे और वो पर्दे में रहे। अगर कोई काम काज भी करना है तो वो अपने घर पर बैठकर करे और पर्दे में वो करे। लेकिन औरतों को चंद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हमारी कोशिश ये है कि उनको उन मसाइल का सामना ना करना पड़े, उनको घर बैठे जो है वो हक हासिल हो जाए। क्योंकि जो हमारे अल्लाह ताला के कानून की किताब में कुछ हकूक़ शामिल हैं लेकिन वो हमारे कानून की किताब में नहीं शामिल। तो आप मेरा साथ दीजिए, हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और हम अपने कानून की किताब में वो जो है
حقوق عورت کے شامل کروائیں گے تو ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار نہیں ہونا پڑے گا، ان کو گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ان کو ان کے حق مل جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کروانا، تفسیر کروانا، قرآن پاک حفظ کروانا، دورہ حدیث کروانا، اور عورتوں کو سیرت فاطمۃ الزہرا پر زندگی گزارنے کی تربیت دینا، اور یعنی دائرہ اسلام میں رہ کر جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ ہمارا منشور ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر کسی کی کفالت کرنے والا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے کام آ سکیں، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں دیا ہے تو وہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے کہ تم اس دیے ہوئے سے میری راہ میں خرچ کرو تو تمہیں میں 1 کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا کروں گا۔ تو جن جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ہماری مدد کریں، ہماری سپورٹ کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا کام بآسانی کر سکیں۔ تو یہ دین اسلام میں عورتوں کے حقوق جو ہیں، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات کرتی ہوں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اب کافی سارے میرے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں یہ کون سے حقوق لینا چاہ رہی ہیں، یہ کون سے حقوق ہیں جو ان کو نہیں مل رہے۔ تو بات یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں رہ کر عورتوں کے بہت سارے ایسے حقوق ہیں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر بہنوں کے بھائی اور بیٹیوں کے باپ جو ہیں وہ ضرور سوچیں اور ضرور میرا ساتھ دیں، تاکہ ان کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں جو ہیں نا وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ ہو، کہ یعنی انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، یہ جو میں نے بار بار بات کرتی ہوں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق، آپ کو میں یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ دائرہ اسلام میں رہ کر اپنے حق پر بات کریں، دائرہ اسلام میں رہ کر حقوق مانگیں، کیونکہ اسلام میں عورت کو بہت زیادہ حق حاصل ہیں۔ میں بار بار اسی بات پر ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہی ہوں، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ جب تک میری آواز ہر کان تک پہنچنا شروع ہو جائے گی، میں انشاءاللہ العظیم عورتوں کے جو بھی حقوق ہیں قرآن کریم میں اور احادیث سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو فرمایا ہے، میں وہ ایک ایک کر کے بیان کروں گی، اور سورہ نساء کا جو ہے وہ بھی ترجمہ میں ضرور کروں گی، اور ہر بات جو ہے وہ احسن طریقے سے سمجھائیں گے ہم۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم دین اسلام میں دیکھیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کی زندگی، سیرت فاطمۃ الزہرا پر گفتگو کریں گے، اور ازواج مطہرات کی زندگیوں پر بھی گفتگو کریں گے، اور ہم جو ہے یعنی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم دائرہ اسلام میں رہ کر جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر، یعنی سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اور ازواج مطہرات سلام اللہ علیہم کی زندگیوں پر ہم گفتگو کریں گے، اور اپنی اسلامی بہنوں کو یہ سمجھانا چاہیں گے کہ آپ سڑکوں پر نکل کر میرا جسم میری مرضی نہیں بلکہ رب کی تخلیق اور رب کی مرضی، اور جو میرے بھائی میرا جسم میری مرضی نعرے کے خلاف تھے، کم از کم میں ان بھائیوں سے تو کہنا چاہوں گی کہ آپ میرا ساتھ دیں، کیونکہ میں نے ان کے خلاف یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں، رب کی تخلیق اور رب کی مرضی۔ جو رب کی مرضی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رب کی تخلیق خود کو سمجھتے ہیں، وہ بہنیں اور بھائی میرا ساتھ دیں۔ وہ چند لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں، اگر وہ چند مل کر اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ہم تو زیادہ لوگ ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں،
مجھے سپورٹ کریں، ہم میرا جسم میری مرضی کو ختم کر کے رب کی تخلیق اور رب کی مرضی میں زندگی گزارنا یقینی بنائیں گے۔ ہر مرد و عورت کو ہم دین اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی تلقین کریں گے اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ دین اسلام جو ہے وہ کوئی سختی والا دین نہیں ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ قید نہیں کرتا۔ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم جب دائرہ اسلام سے نکل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم جو ہیں وہ طرح طرح کی مشکلات خود پر سوار کر لیتے ہیں۔ تو میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت پیارا دین بنایا ہے، تو میں اسلام میں عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ بیان کرتی ہی رہوں گی اور اس پر بات کرتی ہی رہوں گی، لیکن اس سے پہلے دین سے پہلے بہت ساری ایسی عورتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بطور نمونہ وہ قرآن پاک میں پیش کی ہیں تاکہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تاکہ غور و فکر کر سکیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان عورتوں کا حوالہ دیا تاکہ جو قیامت تک کی عورتیں ہیں وہ ان کے حوالے جو ہیں وہ قرآن کریم سے پڑھیں گی تو ان کو اس سے درس ملے گا۔ تو انہی عورتوں میں سے دین اسلام سے پہلے کی جو عورتیں ہیں انہی عورتوں میں سے ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ میری آج کی گفتگو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ہوگی کہ میں اس لیے ان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے اسلام سے پہلے کی عورتوں میں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اس دور میں آئی اس دنیا میں کہ جس دور میں مرد حضرات جو ہیں وہ عورت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے، اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے، وہ عورت کو وہ عزت نہ دیتے تھے جو اللہ رب العزت نے عورت کو عزت دی تھی۔ تو اس وقت کے لوگ جو تھے وہ یہاں تک تھے کہ عورت کو وہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، یعنی عورتوں کو عبادت خانوں سے وہ دور رکھتے تھے۔ تو میں جب بھی گفتگو اس پر کرتی ہوں تو میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوتی ہوں کہ اس وقت کے جو دین کے ٹھیکیدار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین صرف مردوں کے لیے ہے یا عبادت خانے صرف مردوں کے لیے ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ عبادات کریں گے اور عورتیں جو ہیں وہ کیا ہمارے برابر آ کر عبادت کریں گی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ جن کا نام قرآن کریم میں حنا آیا ہے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا۔ اب ہر جگہ پر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ تھا تو انہوں نے جا کے منت مانی، لیکن ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ بندہ خود سے جو بھی نیک کام ہے جو بھی ایسا کام ہے وہ خود سے نہیں کرتا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تو پتہ تک نہیں ہلتا۔ تو حضرت مریم کی والدہ جو ہیں ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا، وہ جا کر بیت المقدس میں منت مانتی ہیں کہ یا الہ العالمین میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے گا تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یا الہ العالمین میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ منت مانی انہوں نے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے جو ہے وہ وقف کر دوں گی۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی والدہ کو بیٹا نہیں عطا کیا، اللہ رب العزت نے اس دور کے لوگوں کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے حضرت مریم کی والدہ کو بیٹی عطا کی، جس کا نام مریم رکھا گیا۔ اور مریم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ جب پیدا ہوتی ہیں تو آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر جب اسے جنا یعنی اسے پیدا کیا تو بولی اے میرے رب، میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، یعنی اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی پیدا کی ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ یعنی حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے رب میں نے جو پیدا کیا ہے بے شک کہ تو جانتا ہے کہ وہ لڑکی پیدا کی ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر آگے جو لفظ ہیں وہ بہت خوب ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لڑکا یعنی لڑکا جو ہے جو میں نے مانگا تھا اس لڑکے سے یہ لڑکی جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی لڑکے سے لڑکی بہتر ہے۔ تو یہاں پر میں ان بہنوں سے بھی بات کرنا چاہوں گی، ان بھائیوں سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جو بیٹے کے خواہش مند ہیں، اللہ رب العزت ہر کسی کو بیٹے بھی عطا کرے اور بیٹیاں بھی عطا کرے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم لڑکے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں تو لڑکی پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہم لڑکا مانگ رہے ہیں اس لڑکے سے کئی درجے وہ زیادہ بہتر ہو اور اچھی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو لڑکی عطا کی، اور اس وقت کے اس دور کے جو لوگ تھے ان کے منہ پر یہ تماچا مار دیا، تاکہ وہ یہی خیال کرتے تھے کہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اب اللہ نے ان کے ذہن میں پہلے خیال ڈالا، پھر ان کو لڑکی دی، اور لڑکی لے کر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس میں جاتی ہیں، اور جا کر یہ عرض کرتی ہیں کہ الہ العالمین میں نے منت مانی تھی تو لہٰذا یہ میری منت جو ہے وہ قبول کر لیں۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ بیت المقدس میں کا بطور چڑھاوا آ گئی اور ان کو قبول کر لیا گیا۔ تو اس وقت کے جو حضرت بیت المقدس کے یعنی جو متولی تھے اور اس وقت کے جو نبی تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حضرت زکریا اس وقت متولی بھی تھے اور وہ اس وقت کے نبی بھی تھے۔ تو ہمارے آقا کے دور میں بھی جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو بہت سارے جاہل لوگ جو تھے اور ابھی تک بھی نہیں مان رہے۔ ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ جب نبی اعلان کرتے نبوت کا یا نبی جو بھی پیغام دیتے، لیکن جاہل لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے تھے۔ تو وہ تورات کو ماننے والے یہودی لوگ جو تھے وہ اس بات کو یعنی جب حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تو انہوں نے اس وقت بھی نہیں مانا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے منادی کروا دی، اعلان کروا دیا کہ بیت المقدس کا چڑھاوا ایک بچی آئی ہے تو اس کی کفالت کون کرے گا۔ تو پہلے جو عورت سے نفرت کرتے تھے، عورت کو بیت المقدس میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، وہی لوگ جو ہیں وہ جب بیت المقدس کے پاس جمع ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے۔ جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگ گئے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اس کی کفالت کروں گا، تو ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کو پیغام بھیجا کہ تم اس طرح کرو کہ تم قرآن اندازی کر لو۔ اب وہاں پر قرآن اندازی کی گئی، یعنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کانے کے قلم جو ہیں وہ لا کر پانی میں ڈالے اور اللہ نے فرمایا جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔
تو سارے دوڑے اور کانے کے قلم لے کر آئے اور آ کر پانی میں ڈالا، تو پانی میں جیسے ہی انہوں نے ڈالے تو سب کے جو ہے وہ قلم تیرنے لگے۔ ظاہری طور پر بھی بظاہر بھی کانے کا قلم جو ہے وہ تیرتا ہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم ہے وہ ڈوب گیا۔ تو اب اللہ رب العزت یہاں پر قرآن کریم میں فرما رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَ نَبَاتٍ حَسَنٍ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ یعنی جب اللہ رب العزت نے انہیں قبول کر لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی کفالت کے لیے حضرت زکریا کو چنا۔ تو جب حضرت زکریا کو چن لیا گیا ان کی کفالت کے لیے، تو پھر ہوتا کیا ہے کفلہا زکریا، تو ان کی کفالت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی کفالت کے لیے حضرت زکریا کو چن لیا۔ تو جب حضرت زکریا کو چنا گیا تو حضرت زکریا ان کی کفالت میں لگ گئے، وہ ان کو کھانا وغیرہ دیتے، اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا باقی بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ایک دن حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم کے حجرے میں کھانا لے کر آتے ہیں ان کو پیش کرنے کے لیے، ان کو دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، کہ ایک دن حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کیا کہ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، وہاں پر انہوں نے پایا رزق، اور جب وہ رزق دیکھا تو اس وقت بغیر موسم کے پھل، اور جو یعنی سردیوں والا پھل گرمیوں میں اور گرمیوں والا پھل جو ہے وہ سردیوں میں، اس طرح سے جب حضرت زکریا نے دیکھا تو کیا پوچھتے ہیں کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو آگے سے حضرت مریم کیا فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک یہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت مریم کے حجرے میں جو ہے وہ کھانا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو حضرت زکریا دیکھتے ہیں، تو دیکھ کر پوچھتے ہیں، تو آپ نے بے شک فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ حضرت مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، تو وہ بے شک مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ میری اولاد نہیں ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا اور انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ دعا جو ہے وہ نوٹ فرمائی ہے، اور جو بے اولاد لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ بھی حضرت زکریا کی یہ دعا جو ہے اس کو ہر نماز میں چاہے ایک مرتبہ ہی پڑھے، نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں چاہے 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہنالک دعا زکریا قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا کیا دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے بہت ہی ستھری اولاد، یعنی طیب اولاد، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دیکھیں حضرت زکریا نے حضرت مریم کے حجرے میں کھانا دیکھ کر اب دعا کی ہے، اور دعا جو کی ہے وہ کی ہے اولاد کے لیے۔ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ حضرت مریم کے حجرے میں تازہ کھانا بھیجنے والے رب بے شک تو وہاں تازہ کھانا بھی بھیج سکتا ہے اور مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، جیسے ہی حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور وہ آ کر کیا فرماتے ہیں
آकर فرماتے ہیں کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا، ابھی حضرت زکریا اپنی نماز میں ہی کھڑے تھے، وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، میرے اللہ رب العزت نے اتنی جلد دعا قبول کر لی اپنے نبی کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی، کہ جیسے ہی انہوں نے دعا کی نا کہ ہنالک دعا زکریا قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، فوراً اگلی آیت آتی ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، بیٹے کا تو ذکر نہیں، یعنی کہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، تجھے یحییٰ عطا کرے گا جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے اگر دعا کی ہے تو میں تجھے یحییٰ علیہ السلام عطا کروں گا، اور وہ ایک کلمے کی تصدیق بھی کرے گا اور سردار بھی ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہوگا، یعنی وہ ایک خاص نبی ہوگا۔ تو اس پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہی اپنے نبی کی دعا قبول کی تو اللہ رب العزت نے یحییٰ کی بشارت دے دی۔ تو قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ میں اپنی ان پیاری اسلامی بہنوں سے اور بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ منت کر کے کہہ رہی ہوں کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اس کو باغور خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، یعنی میں تجھے یحییٰ عطا کروں گا، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ فوراً کہتے ہیں اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا، میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا ہے بڑھاپا، یعنی میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جب حضرت زکریا نے آگے سے یہ کہا کہ یا الہ العالمین اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو جب یہ فرمایا، یہ عرض کی کہ میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ یوں ہی کرتا ہے جو وہ چاہے، کہ اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ قادر رب تجھے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں گا تو وہ ضرور بالضرور عطا کرے گا۔ تو قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ تو حضرت زکریا آگے سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ہی کر دے۔ ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے بچہ ہوگا؟ یا الہ العالمین اے میرے رب میری تسلی کے لیے کوئی نشانی ہی مجھے دکھا دے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں، مجھے سکون مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، کہ تو 3 دن تک چاہ کر بھی نہیں بول سکے گا، لیکن صرف ہاتھ اور آئیبرو کے اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تو صبح و شام اس کی تسبیح کیا کر، یعنی کچھ دن رہے اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کر۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ہی کر دے۔ اب حضرت زکریا کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟
دل کو تسلی کے لیے، مجھے مطمئن کرنے کے لیے، میرے رب تو مجھے کوئی نشانی ہی دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، کہ تو چاہ کر بھی اپنی زبان سے نہیں بول سکے گا، ہاتھ کے یا آنکھ کے اشارے سے صرف تو بات کر سکے گا، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیا کر صبح اور شام، یعنی صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو پیاری بہنوں اور پیاری اسلامی بھائیوں سے میں یہ گزارش کر رہی ہوں، اس لیے میں نے یہ حضرت مریم کا جو قصہ ہے یہ بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ حضرت زکریا کی اولاد والا، کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ اللہ کی ہاں کبھی بھی مایوس نہ ہو، وہ اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنے والا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ اللہ بانجھ عورت کو بھی بچہ دے سکتا ہے۔ آپ صرف نا امید نہ ہوں، اس رب سے مانگیں اور مانگتے ہی چلے جائیں، کیونکہ وہ رب وہ ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور وہ رب وہ ہے جو کوئی بھی نہ کر سکے اور وہ کر دکھائے، اسی کو تو رب کہتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یا ہماری عمر ڈھل گئی ہے یا کہ ہم اس قابل نہیں رہے۔ ارے ہم اس قابل نہیں رہے، لیکن دینے والا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، وہ بے شک سب کچھ کرنے والا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے اور وہی عطا کرتا ہے۔ تو اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ حجرے میں ہے، اور حجرے میں آپ کی پرورش جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس فرشتہ آتا ہے جب آپ جوان ہوتی ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 16 سال کی۔ تو حضرت مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یہاں پر 2 مرتبہ استفا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اس وقت کے تمام جہان والوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اس وقت کی تمام جہان والوں کی عورتوں پر، کہ یعنی تمام جہان والوں کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے۔ پہلے تو اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ استفا کا لفظ آ رہا ہے، یعنی استفا کا معنی ہوتا ہے چننا۔ اب اللہ رب العزت نے اس ایک آیت مبارکہ میں 2 دفعہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ پہلے تو حضرت مریم کو چنا، بیت المقدس کا چڑھاوا قبول کیا، پھر حضرت مریم کو چنا تو آپ کو حضرت عیسیٰ عطا کیے، اور بغیر باپ کے عطا کیے، جو اس سے پہلے دور میں نہیں ہوتا تھا، نہ پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد میں ہوا، کہ یعنی بغیر شوہر کے کسی عورت کے بچہ پیدا ہوا ہو۔ اس میں بھی بہت ساری حکمت ہے کہ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت کو نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بیج بوتے ہیں اور فصل کاٹ لیتے ہیں۔ جب وہ بیج بوتے ہیں، فصل کاٹ لیتے ہیں، ان کا یہ ذہن بن گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ تو اسلام میں عورتوں کے حقوق میں بیان کرتی ہوں، اور اس میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے بغیر ماں کے دنیا میں بچہ پیدا نہیں کیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے بنایا ہے، مٹی سے بنایا، اور اماں حوا کو کی کن سے تخلیق کی ہے،
लेकिन जिस तरह आम रूटीन में बच्चे पैदा होते हैं, अम्मा हवा और बाबा आदम के बाद जो सिलसिला जारी हुआ वो यही होता है कि एक मर्द और औरत की शादी की जाती है और उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है। तो जहाँ पर काफ़ी मेरे सुनने में भी आता है कि जब माँ की अजमत बयान की जाती है तो काफ़ी लोग इतराज़ करते हैं कि सिर्फ माँ की शान है, बाप की शान नहीं है। बेशक बाप की भी शान है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? मेरे आका ने फरमाया, तेरी माँ। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह उसके बाद? फरमाया, तेरी माँ। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह उसके बाद? फिर फरमाया, तेरी माँ। जब फिर पूछा तो सरकार ने फरमाया, तेरा बाप। यानी इस पर मैं अक्सर कहती होती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ना, वो अवार्ड जो है वो माँ को ही जाते हैं। उसके बाद फिर जो चौथा नंबर है वो बाप को मिलता है। तो जिस तरह दीन इस्लाम ने हक मर्द और औरत को दिए हैं, हम उसी तरीके से समझने की कोशिश करें। तो हज़रत मरियम का तज़किरा कर रही थी कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बग़ैर शोहर के बेटा अता किया कि दुनिया में माँ के बग़ैर बेटा नहीं आया, लेकिन बाप के बग़ैर अल्लाह ने दुनिया में पैदा कर दिया। ये उस दौर के लोगों के मुंह पर तमाचा मारा कि तुम ये कहते हो कि हम जो है बीज बोते हैं और फसल काट लेते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है, और अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो जो चाहता है वो करता है। वो जब किसी चीज को बनाने का इरादा करता है तो वो कहता है कुन फयाकुन, हो जा, तो बस वो हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह कुरान पाक में फरमाया है, फ़ाइज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयाकुन, कि अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है बस वो कहता है हो जा, तो बस वो हो जाती है। और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की उस दौर की औरतों पर अल्लाह ने उनको चुना और अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत अता की। और उनकी फजीलत ये है, यानी औरतों की जो फजीलत नहीं समझते ना, मैं उनको ये समझाना चाहूँगी कि हज़रत मरियम की फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर वही नाज़िल की है। जब वो फरिश्ता आया है और हज़रत मरियम के पास आकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को ये अर्ज़ करते हैं कि ए मरियम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे बेटा अता करना है। तो हज़रत मरियम आगे से क्या कहती हैं कि मुझे क्यों कर अल्लाह बेटा अता करेगा? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकिरदार हूँ, कि यानी मैं बदकिरदार भी नहीं हूँ और मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। दस्तूर के मुताबिक तो यही होता है कि जब कोई मर्द किसी औरत को छू ले, जब उनका निकाह हो जाए, जायज़ या नाजायज़ तरीका, लेकिन मर्द और औरत का छूना जो है वो तो यकीनी था ना। लेकिन हज़रत मरियम क्या फरमाती हैं कि मुझे किसी मर्द ने आज तक छुआ नहीं और ना ही मैं बदकिरदार हूँ, मेरे घर बेटा कैसे पैदा होगा? तो हज़रत जिब्राईल आगे से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है वो कहता है हो जा, तो बस वो हो जाती है। अल्लाह ने तुझे बेटा देने का इरादा फरमा लिया है, अब वो कुन फरमाएगा तो फयाकुन, वो हो जाएगा। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा फरिश्तों से बात करती हैं और फरिश्ता जो है वो ज़ाहरी शक्ल में, इंसानी रूप में हज़रत मरियम के हुजरे में आता है और आकर उनको पैगाम देता है। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा खुद को हामला महसूस करती हैं। अब इसमें बहुत सारी रवायतें हैं। कुछ तो कहते हैं कि चंद घंटों में वो पैदा हो गए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि चंद महीनों में या चंद हफ्तों में, वो चंद दिनों में भी पैदा हुए हों तो हम उसको भी मानने के लिए तैयार हैं। वो चंद हफ्तों में पैदा हुए हों, हम उसको भी मानने के लिए तैयार हैं।
وہ چند مہینوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جب وہ بغیر باپ کے آ رہے ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں، تو جو رب بغیر باپ کے بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دے رہا ہے، وہ رب چند منٹوں چند گھنٹوں یا چند ہفتوں میں پیدائش بھی کروا سکتا ہے۔ وہ چند گھنٹے اور چند منٹ جو ہیں ہم اس میں نہیں الجھیں گے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا عطا کیا، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا عطا کیا اور بغیر شوہر کے عطا کیا۔ اب یہاں پر میں رک کر یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا بیت المقدس میں چڑھاوا قبول کیا، اور حضرت مریم کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے مریم تو آجزی کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز میرے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو اس دور کے مردوں کے ساتھ پڑھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے مردوں کے ساتھ حضرت مریم کو نماز پڑھائی، نہ صرف نماز پڑھائی بلکہ بیت المقدس میں بھی رکھا۔ یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب تجھے طہارت دی، تجھے پاک کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، یعنی سارے جہان والی عورتوں سے تجھے چن لیا۔ اس وقت کے جو دور کی عورتیں تھیں اس پر تجھے چن لیا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو یہاں پر جو چنا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ چننے کا لفظ آ رہا ہے، یعنی ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی، کہ اللہ رب العزت نے تجھے چن لیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو 2 مرتبہ یعنی چنا۔ ایک مرتبہ جب اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا چڑھاوا قبول کیا، نظر قبول کی، اور دوسری مرتبہ بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے جب یہ قبول کر لیا نا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر، اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ تو اپنے رب کے لیے عاجزی بھی کر، یعنی ادب سے کھڑی رہ، اور تو سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یقین مانے یہ اس دور کے مردوں کے منہ پر بہت بڑا تماچا تھا کہ وہ عورت کو بیت المقدس میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، عبادت خانوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرے اللہ رب العزت نے اپنا قانون جو ہے وہ قائم کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو ان مردوں کے ساتھ سجدے بھی کروائے، اور رکوع بھی کروائے، اور باجماعت نماز بھی پڑھائی۔
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت عورت کو بہت زیادہ مقام دے رہا ہے، عورت کو بہت زیادہ درجہ دے رہا ہے۔ عورت کو جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھ، تو اپنے آپ کو پردے میں رکھ، تو پیاری اسلامی بہنوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو، اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر ہمارے لیے یہ قید خانہ ہو جائے گا، اور اگر ہم اسے سمجھیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت بڑی عزت کی بات ہوگی۔ تو اسلامی بہنوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جو ہے اس پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہر گھر میں قرآن پاک ہے، آپ قرآن پاک کھول کر خود پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا بھی عطا کیا اور بغیر شوہر کے عطا کیا، اللہ نے عزت بھی عطا کی، اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ رکوع بھی کروائے، اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا کہ یہ دیکھیں میں عورت کو کس طرح مقام عطا کر رہا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور کے بہت سارے مردوں نے پھر بھی نہ مانا، اور آج بھی وہ یہودی ہیں۔ اگر وہ مان لیتے تو وہ عیسائیت میں آ جاتے۔ جس طرح اب ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت ساروں نے مان لیا، لیکن عیسائیوں نے بھی نہیں مانا۔ اس پر بھی میری گفتگو ہوتی رہے گی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔